नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वाजिबुल एहतराम क़िबला साईं जी, बुज़ुर्गान, उलमाए दीन और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस पुरदूर महफ़िल में दावत दी, और मैं ख़ास तौर पे साईं जी का और अपने प्यारे मोहतरम नौजवान भाई अहमद भाई का शुक्रगुज़ार हूँ। गुज़िश्ता साल पहले इनकी मुझे कॉल आई और इन्होंने कहीं से कोई मेरी वीडियो देखी शायद और राब्ता किया। फिर इन्होंने मुझे साईं जी की कुछ कुतुब जो हैं वो भी तारुफ़ के साथ भिजवाईं, और जितनी मैं पढ़ सकता था मुझे समझ आया मैंने पढ़ा। उसके बाद कोई साल एक तकरीबन राब्ता रहा। ये इनका प्यार है, मोहब्बत है अहमद भाई का कि इन्होंने राब्ता रखा। इन्होंने लाहौर भी इनवाइट किया, तो यहाँ पर बस मुझे नहीं पता था कि साईं जी तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन बस उन्होंने प्यार से बुलाया और अल्लाह ताला की ये रज़ा थी कि मैं यहाँ पे आपके दरमियान आऊँ और बैठूँ। मैं अपने बारे में कुछ मुख्तसरन बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि एक कहानी के तौर पर, क्योंकि जब तक आपको मेरे बारे में पता चलेगा उसके साथ साथ ही बाकी बातें भी आपको कुछ खुलेंगी, और इंशाल्लाह ये राब्ता, ये ताल्लुक़ रहेगा और फिर वो बातें जो हैं वो आगे मज़ीद भी बताता जाऊँगा। मेरा नाम ताहिर मंसूर है और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा कादियानियत में गुज़रा, जो कि कुफ्र जी 36 साल और अभी मेरी उम्र 44 साल है जी। और कादियानियत के अंधेरों और कुफ्र में गुज़रा, और 8 साल हुए हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन इस्लाम के नूर से सरफराज फरमाया और मैंने इस्लाम कबूल किया। हिदायत एक उन चीज़ों में से है जो कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है, और हिदायत तलब करने पर मिलती है, और अभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहते हैं उसको हिदायत के लिए चुन लेते हैं। मैं ये कहूँगा और अक्सर ये कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी पाक आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इस आजिज़ पे पड़ी और उन्होंने चुनकर मुझे फरिश्तों के ज़रिए कुफ्र के अंधेरों से निकाल के दीन इस्लाम की रोशनी में ले आया। इसमें न मेरा कुछ अमल दखल है। शायद अल्लाह ताला अभी भी ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हिदायत के दरवाज़े खुले हैं। तो मेरी खुश नसीबी कि मैं आप जैसे उलमा के दरमियान बैठा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि आपकी भी खुश नसीबी कि आप मुझे देख रहे हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हिदायत से बेबहरा हैं और हिदायत के बग़ैर ही कुफ्र के अंधेरों में भटकते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये मैं अगर अपने आप को देखता हूँ और सोचता हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ महज अल्लाह ताला का ही फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मुझे हिदायत के लिए चुना। मेरा नाम ताहिर मंसूर है। ताहिर मेरा नाम, मंसूर मेरे वालिद साहब मरहूम का नाम, और ख़ान एक ख़ानदानी टाइटल है। मेरे आबा व अजदाद अंग्रेज़ सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। मैं बाप की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी, दोनों तरफ से कादियानियत के एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जिसको कादियानियों के बकौल सहाबी का ख़ानदान कहते थे। नऊज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी के मानने वालों को जिन्होंने उसके दौर में उसके हाथ पर बैत की, उसको सहाबी कहते थे, नऊज़ुबिल्लाह, क्योंकि उसने झूठी नबूवत का दावा किया। तो मेरे परदादा और परनाना दोनों ने
جو کہ انگریز کی سرکار فوج میں ملازم تھے، پتہ نہیں کس طرح سے یہ وہاں قادیان پہنچے، اپنی ڈیوٹی کے لیے گئے، کوئی جلندھر گئے یا امرتسر گئے، وہاں پر کیا ہوا اور کیا ہوتا تھا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ کیا سحر تھا، کیا جادو ہوتا تھا، کیا نظر ہوتی تھی یا کیا تھا، میں نے بڑی تحقیق کی، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کس طرح وہ مرزا قادیانی کے جال میں پھنسے۔ اور اس کے بعد وہاں سے جب وہ واپس آئے، میرے پردادا ڈاکٹر نور الحسن اور میرے پرنانا میاں نور عالم غالباً ان کا نام تھا، پنڈی سے تھے۔ میرے والد صاحب جو باپ دادا تھے یہ لوگ گجرات سے تھے۔ تو یہ دونوں میرے پردادے اور پرنانے جب وہاں سے واپس آئے، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مرزا قادیانی کی بیعت کی اور وہ قادیان جاتے تھے۔ جب وہ واپس آتے تھے تو سب کے ساتھ ہی میں نے جو تحقیق کی یہی ہوا کہ وہ آتے تھے اپنے گھر پہ ٹرک لے کے آتے تھے، کچھ نہیں بتاتے تھے، وہاں سے گھر والوں کا سامان اٹھاتے تھے اور سب کو لے کے کہیں اور چلے جاتے تھے اور اپنے پورے خاندان سے الگ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے نعوذ باللہ جو ہے ایک نبی کی بیعت کر لی اور اب میں اس کا ہو گیا ہوں۔ اور نہ وہ آگے اپنی نسلوں کو اس کا شجرہ بتاتے تھے۔ آپ اگر قادیانیوں میں ابھی کسی کو بھی دیکھا جائے، اس سے پوچھ لیں، محترم شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مناظر ہیں قادیانیت، ان سے پوچھیں کہ وہ اپنا شجرہ بتائیں تو کوئی بھی نہیں شاید دکھا سکے گا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب تم جو کچھ ہو مرزا کے ہو۔ اچھا، وہ وہاں سے آتا تھا اور اپنے خاندان کو سب کو الگ کر کے الگ ہو جاتا تھا، اپنے تمام خاندان سے وہ کٹ جاتے تھے اور پھر آگے اس کی نسلیں قادیانیت میں ہی پرورش پاتی تھی۔ تو میں ایک ایسے ہی کٹر قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے پرنانا کے بعد میرے دادا ڈاکٹر ظہور الحسن، وہ نیوی میں کمانڈر تھے اور کراچی میں منوڑے میں ان کو ایک گھر ملا ہوا تھا۔ تو میں کراچی پیدا ہوا، کراچی پرورش ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جس طرح کا خاندان تھا، ہمارے گھر میں پنجابی اور انگریزی بولی جاتی تھی، لیکن میں چونکہ کراچی میں پلا بڑھا، زندگی کے 20 سال شروع کے کراچی میں گزارے، تو مجھے اردو ہی آتی ہے، زیادہ اتنی صحیح پنجابی نہیں آتی۔ تو وہ قادیانیت میں یہ ہے کہ اس میں ایک اندھی تقلید ہے کہ ہم اپنے والدین کی اندھی تقلید وہاں پر کرتے ہیں، کہ جیسے میں جس گھرانے میں پیدا ہوا، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، دادے کو دیکھا، پردادے کو دیکھا، نانے پرنانے کو دیکھا، سب کو یہی دیکھا کہ وہ قادیانی تھے اور وہ کہتے تھے حضور جس کو کہتے تھے وہ مرزا قادیانی تھا۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو جہاں دفن ہوئے دیکھا اس کو ہم جنت کہتے تھے، جو کہ قادیانیوں نے ایک بہشت، اپنا بہشتی مقبرہ قادیان میں اور جناب نگر ربوہ میں بنایا ہوا ہے، اب ہر ملک میں بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی آمد کا اور جائیداد کا تمام عمر 10% ان کو دیتے رہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ اس جگہ پہ دفن ہو گئے تو یہاں پہ بس آپ کو جنت مل گئی۔ اب انسان کی زندگی کا بنیادی، ہر ایک شخص کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بنیادی اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ تو اگر بچپن سے کسی کو بتا دیا جائے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور اگر یہ کرنا ہے اور تمہارے باپ دادے بھی جنت میں ہیں، تو وہ اور کیا کرے گا؟ اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو یہی بتایا جاتا ہے اور وہ اسی کو سب کچھ سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ حالانکہ جو جنت کا کانسیپٹ ہے قادیانیت میں، وہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ وہ جنت کو کوئی مادی طور پہ یا فزیکلی جنت دوزخ کو جگہ نہیں سمجھتے، مادی نہیں ہے جی۔ اسی لیے یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ جہاں پہ ایمانیات کا انکار ہے۔ تو مرزا قادیانی نے، چونکہ میں اسے کہتا ہوں دعووں پہ دعوے کیے، بہت سے دعوے تھے، جس میں سے ایک اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس کو شیطان نے کہا اور وہ دعویٰ کر بیٹھا تو اس کو بعد میں یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نزول ہونا۔ تو میں اس کو عام الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ اس آدمی نے ایک بونگی ماری، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، یا جھوٹ بولا۔ اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا۔
پھر اس نے پڑھا، پھر اس نے جو نیچری مذہب ہوتا ہے اس کا سہارا لیا، پھر اس نے سائنس کا سہارا لیا، اور پھر اس نے جب یہ کہا کہ زندہ انسان آسمان پر کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، سوچ جھوٹ ہی تھا، ٹھیک ہے. پھر اس نے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس عالم کے علاوہ ہر عالم کو ایک روحانی عالم قرار، ایک کیفیت کا نام قرار دیا، جس میں اس نے واقعہ معراج کو بھی ایک روحانی ایک خواب قرار دے دیا، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ نعوذ باللہ اس نے قادیانیت میں حجر اسود کو بھی جنت کا پتھر نہیں کہا جاتا، اس کو بھی جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک شہاب ثاقب ہے. تو اسی طرح شق القمر کے واقعے کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، تمام ایمانیات کے واقعوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ غیب کے ہی یقین ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جنت ہے، دوزخ ہے، 7 آسمان ہے، وہ تمام ان چیزوں کا انکار کر دیا. بس 10% ان کو دیتے جاؤ، مرزے کو مان لو اور وہاں پہ دفن ہوگے، بس وہ جنت، اور یہی زندگی کا حاصل حصول ہے. تو وہ ساری عمر لگے رہتے ہیں، ان کے نظام میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، ایک طرح سے ان کے مہرے بنے رہتے ہیں اور کما کے بھی ان کو دیتے ہیں، اور اس جال میں پھنسے رہتے ہیں اور اسی میں وہ مر جاتے ہیں. تو یہ جی تو بس میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں قادیانیت میں تنظیمیں ہیں، بچپن میں بھی بچوں کی بھی ایک تنظیم ہے جس کو وہ اطفال الاحمدیہ کہتے ہیں. میں 14 سال کی عمر میں ان کا ایک سیکٹری عمومی تھا، اور میری اپنی ایک عاملہ تھی جس کے اندر 14 بندے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مینجمنٹ کے لحاظ سے انتہائی آرگنائز ایک تنظیم ہے کہ وہ بچپن سے ان لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں. اس کے بعد 15 سال سے ایک تنظیم ہے جو خدام الاحمدیہ کہلاتی ہے، اس میں بھی میں زعیم رہا، قائد رہا کراچی میں. پھر اس کے بعد یہاں پر ہمارے علاقہ راولپنڈی کہلاتا تھا، یہاں پر علاقے کی عاملہ میں ان کے تربیت کا، دعوت اللہ کا، تبلیغ کا مختلف شعبوں میں رہا، جس میں 5 6 7 اضلاع تھے، جس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے. پھر ان کی IT ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی رہا. بہرحال ایک انسان اپنی دھن میں لگا رہتا ہے. ہم اسی معاشرے میں رہتے قادیانی ہیں. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ داڑھی والوں سے دور رہو، جو ٹخنوں سے اوپر شلواریں کرتے ہیں ان سے دور رہو، مساجد سے دور سے گزرو، کیونکہ یہ خطرناک لوگ ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ تخریب کار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلحے کے یہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. باقی جس کے مرضی قریب چلے جاؤ. قادیانیت میں عیسائی سے شادی ہو سکتی ہے، یہودی سے ہو سکتی ہے، ہندو سے ہو سکتی ہے، مسلمان سے نہیں ہو سکتی. مسلمان سے رابطہ رکھنا، لیکن رہتے بیچ میں ہی ہیں، فائدے بھی اٹھاتے ہیں اور برا بھی انہیں کو ہی کہتے ہیں، اور ان کو پہچاننا بھی مشکل ہے. یہ بھی ایک دجل ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں کہ مرزا قادیانی ایک ایسا بڑا دجال تھا کہ جو قادیانیت میں کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ان کا موٹو ہے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتے، حالانکہ در حقیقت سب سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور سب ظالم ہیں، حالانکہ سب سے بڑے ظالم اپنے لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو بری طرح باندھ کے رکھا ہوا ہے، پیدائش سے لے کے مرنے تک. عرض یہ کرنا چاہوں کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا زندگی کا. میں پھر ملازمتوں میں آ گیا یہاں اسلام آباد. تقریباً ہم کوئی آج سے 23-24 سال پہلے سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. تو ایک دن نہ جانے کیوں اچھا قادیانیت کے اندر روحانیت نہیں ہے. یہ ایک اسلام کے متوازی نظام ہے. جیسے مرزا قادیانی نے بہت دعوے کیے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک کتاب ازالہ اوہام لکھی 4 مہینے پہلے اپنی وفات سے، جس میں اس نے لکھا کہ آج سے پہلے میں تمام باتوں کا رد کرتا ہوں اور تمام چیزیں غلط تھیں. اور اس نے مکمل طور پر ایک نبی اللہ ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا. اس سے پہلے وہ شرعی نبی، بروزی، ذلی، امتی نبی کہتا تھا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے یہ نعوذ باللہ کہا کہ میں نبی، میری بیوی ام المومنین، میرے بچے پنجتن پاک، میرے ماننے والے صحابی. ٹھیک ہے، اور دھوکہ دجل کیا کہ اس سب کو اس نے اسلام کے لبادے میں لپیٹ کے پیش کیا. یہ اسلام دین کے ساتھ، اور در حقیقت قرآن وہی، لیکن ترجمہ اٹھا کے دیکھیں
تو اس نے نعوذ باللہ جیسے یہ کہا کہ ان کئی قرآنی آیتیں اس نے کہا جی میرے لیے ہیں. سورہ صف میں یات من بعد اسمہ احمد کی ضمیر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی کی بشارت تھی، وہ کہتا ہے وہ احمد میں ہوں. وہ کہتا ہے نعوذ باللہ انا اعطینا الکوثر مجھ پہ نازل ہوئی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اس نے ترجمے کے اندر، مفہوم کے اندر بظاہر دیکھیں تو عربی میں قرآن وہی ہے. تو اس نے اسلام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے قادیانیت نے، کہ ایک ایسا دجل ہے کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اگر میں ایک ہفتے بھی کھڑے ہو کے سمجھاتا رہوں تو شاید نہ سمجھا سکوں. بہرحال اب میں اسلام کی طرف کیسے آیا یہ بتانا چاہتا ہوں. قادیانیت کے اندر روحانیت نہیں ہے. وہ سمجھیں کہ انسان ایک، ہم ان کی پروڈکٹ ہوتے ہیں بچپن سے، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ایک مشین کی طرح. ٹھیک ہے، آپ کا ماں باپ آپ کے ماں باپ نہیں، اولاد آپ کی اولاد نہیں، بھائی بہن آپ کی اور بھائی بہن نہیں، کیونکہ وہ سب ان تنظیموں کے لیے کام کرتے ہیں. میں ایک دن دفتر میں تھا تو مجھے بڑے اچھا لگتا تھا. میں نے حرم شریف خانہ کعبہ کی تصویر دیکھتا تھا، کبھی ٹی وی پہ دیکھتے تھے لوگوں کو حج عمرہ کرتے ہوئے. تو میرے دل میں بڑی عجیب سی میری کیفیت ہوئی. میں دفتر سے نکلا ظہر کے وقت. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مرکز ہے جس کو بیت الذکر کہتے ہیں قادیانیوں کا، جو فیصل مسجد کے بعد شاید سب سے بڑی جگہ ہے جو کسی مذہب کے نام پہ کسی کو دی ہوئی ہے، اور اسلام آباد کے مین علاقے میں ہے. اب اس کے اندر 8 کمپلیکس ہیں اور 50 اس کے اوپر بنکرز بنے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے. حالانکہ ہمارے جو FIA ہیڈ کوارٹر پہ 2 بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال میں خیر وہاں گیا اکیلے. میں وہاں پہ میں نے ظہر کی نماز ادا کی. اس وقت میرے اوپر کچھ عجیب کیفیت طاری ہوئی. میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا کی. شاید کسی نے مجھے نہیں دیکھا. وہاں پہ بڑا سا ہال تھا، میں اکیلا تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا. اور اس وقت شاید پہلی دفعہ میرے اپنے اندر کے انسان سے میرا رابطہ ہوا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے شاید پہلی دفعہ کچھ مانگا. وہ یہ تھا کہ میں تیرے در پہ آنا چاہتا ہوں. اچھا، لیکن عقیدہ میرا وہی تھا. میں یہی کہتا تھا کہ ہم سچے ہیں اور ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، اور یہ تمام رکاوٹیں ان نعوذ باللہ جس کو ہم غیر احمدی کہتے تھے یا دوسروں کو کافر کہتے تھے، کہ ان کی طرف سے ہیں. ہم تو سچے صحیح مسلمان ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں، اور یہ رکاوٹیں ہیں. بہرحال کسی طرح سے میں وہاں پہنچ جاؤں. میں وہاں سے نکلا ہی ہوں تو وہاں پہ دفاتر بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اس وقت قادیانی جماعت کے ایک امیر تھے جو کہ 22 گریڈ کے سیکٹری تھے، چیف سیکٹری ریٹائر تھے. وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. دروازے پہ ایک سفید کرتا شلوار والا بندہ ملا. اس نے مجھے کہا میں نے امیر صاحب سے ملنا ہے. میں نے اس کو، میں سمجھا کہ کوئی کسی ادارے کا بندہ ہوگا، سفید کرتا شلوار میں، سرخ آنکھیں تھیں اس کی موٹی. میں نے ملا دیا. تو وہ جو قادیانیوں کے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا مجھے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کوئی آپ چائے وائے کا انتظام کر دیں، مہمان آئے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا CV بنا ہوا ہے. میں نے کہا جی سر بنا ہوا ہے. تو کہنے لگے وہ آپ مجھے دے جائیے گا. میں ان کو دے گیا. جی میں دے گیا. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بعد میں بلایا اگلے دن. انہوں نے کہا اس کے اوپر مجھے انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ ایک مخلص احمدی کا CV ہے اور اس میں لکھا برائے سعودی عرب. وہ اسٹیمپ کر کے انہوں نے ریکمنڈیشن کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا یہ جو صاحب آئے تھے یہ سعودی عرب کی قادیانی جو جماعت ہے اس کے کوئی خاص ممبر ہیں، انہیں کچھ لوگ چاہیے، تو آپ کا نام دے دیا گیا ہے، آپ سعودی عرب جا رہے ہیں. جب میں نے اس چیز کو یہ تو سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی، لیکن میں اس طرح نہیں سمجھا. میں اس بات کو بھول گیا. میں نے جا کے ان صاحب کے گھر وہ اپنا CV دے دیا. 1 سال گزر گیا، میں بھی بھول بھال گیا. مجھے کہیں سے رابطہ ہوا، سال بعد گھر فون آیا کہ کراچی پہنچنا ہے، وہاں پر آپ کا انٹرویو ہے یا کہیں، اور آپ نے جو دیا تھا وہ سعودی عرب آپ کی وہ جاب کی اپروول ہو گئی. بہرحال میں نے جس بھی طرح سے چھٹی لی کیا، میں نے وہیں سے ہی کراچی پہنچا تو وہاں پہ مزدوروں کے انٹرویو چل رہے تھے. وہ جیسن آرکیڈ میں ایک بلڈنگ ہے وہاں پہ. بہرحال وہ جب ختم ہوا تو وہاں پر ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. ان کا نام ملک بشیر الدین خان تھا. وہ سندھ کے ایک لینڈ لارڈ تھے اور وہ عرب دنیا میں رہتے تھے. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سعودی عرب گلف کے قادیانیوں کے کچھ ملکوں کے امیر تھے.
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کتنی تنخواہ لیں گے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے نہ میرا انٹرویو ہوا، نہ مجھ سے پوچھا، نہ تعلیم پوچھی، نہ ڈگریاں پوچھی. انہوں نے کہا آپ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اتنی لے رہا ہوں. انہوں نے اس کو 10 گنا کر دیا. وہ کر کے انہوں نے میرے سامنے ایک کانٹریکٹ رکھ دیا. میں نے سائن کر دیا. میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ اچھا انہوں نے کہا پاسپورٹ بنا ہوا ہے. میں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو احمدی ہوں. انہوں نے کہا جی میں بھی ہوں، میں امیر ہوں وہاں کا، لیکن آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی. آپ کا پاسپورٹ بھی بن جائے گا، آپ وہاں چلے بھی جائیں گے. غالباً وہ کوئی اگست کی 28 تاریخ تھی یا جولائی کی. انہوں نے کہا 1 ستمبر کو آپ سعودی عرب میں ہوں گے. بہرحال میں اس وقت تک بھی اس کو کوئی اتنا سیریس نہیں لے رہا تھا. وہ جو صاحب وہاں پہ تھے میں وہیں پر ہی رکا. وہ کوئی ریٹائرڈ ڈائریکٹر تھے FIA کے، جو کہتے تھے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہ جی میں قادیانی نہیں ہوں، میں تو صرف ان کے لیے کام کرتا ہوں اور میری یہ کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ میرا بنوا دیا. انہوں نے مجھے بتایا جی فلاں بندہ ہے اس سے ملیں. پاسپورٹ میرا بن گیا، اسلام آباد سے بن کے آ گیا. بس میں گھر گیا اسلام آباد، پھر بس واپس آیا بتا کے والدہ کو. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ بکس کتابیں وغیرہ بھی دیں جو قادیانیت کی تھیں. اب سعودی عرب میں یہ لے جانا منع ہے، بڑا مسئلہ ہوگا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. وہ صاحب مجھے کراچی ایئرپورٹ سے اندر لے جا کے سہینڈ کیریج سامان سمیت جہاز میں بٹھا کے آئے. وہاں مجھے کوئی لینے والا آیا ہوا تھا. جبیل ایک شہر ہے وہاں پہ جی میں پہنچ گیا، اور وہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، وہاں پہ میں جاب پہ پہنچ گیا. چلیں بہرحال میں نے کہا چلیں جو بھی تھا مجھے جاب ملی، میں اپنی جاب پہ پہنچ گیا. ایک کمپنی کا ریزیڈنس تھا، 33 ملکوں کے نیشنل وہاں پہ رہتے تھے. بظاہر کوئی وہاں پہ قادیانیت کا نام نہیں تھا. میں نے جا کے اگلے دن اپنی نوکری پہ چلا گیا. انجینئرنگ کمپنی تھی وہاں پہ جاب جوائن کر لی. بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہاں پر عرب میں بھی قادیانی ہے، سوڈانی میں بھی قادیانی ہے، جو وہاں کک ہے وہ بھی قادیانی ہے، ڈرائیور بھی قادیانی ہے، فلاں فلپینو بھی ہے، تو فلاں وہ برٹش انگریز بھی ہے. میں بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا جی بتانا کسی کو نہیں ہے آپ نے. پھر مجھے بتایا گیا کہ جناب آپ کی جاب تو یہ ہے، لیکن آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر نظر ہے وہ مرزا طاہر کی یا حضور کی. کہ میری اس وقت عمر 23 سال تھی، اور میں اس وقت قادیانیت میں بھی مجھے مولوی کہتے تھے کہ جی یہ بڑی مطلب دین کی باتیں کرتا ہے، یا مذہب کی دینی سائٹ پہ اس کو زیادہ انٹرسٹ ہے. بہرحال پھر وہاں مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے. مجھے پورے سعودی عرب کے دورے کرائے گئے. پھر وہاں دیکھے وہاں جو مراکز بنے ہوئے تھے کس طرح وہ وہاں کام کرتے ہیں، چھپ کے کام کرتے ہیں. مختلف نیشنلٹیز کے لوگ وہ گھر کرائے پہ لیتے ہیں، وہ اپنے پروگرام وہاں پہ چھپ کے ہی انڈر کور کرتے ہیں. بہرحال یہ جو سارا سلسلہ چلتا رہا. میرے اندر ایک ہی خواہش تھی، میں نے کہا تھا میں نے جانا ہے حرم شریف. میرا ٹارگٹ وہی تھا، اور میرا بس دل ادھر لگا ہوا تھا، جسم ادھر لگا ہوا تھا. اچھا انہوں نے مجھے کام پہ لگایا کہ ڈھونڈنا ہے مختلف قادیانیوں کو. ان کو ہم رابطے کرتے تھے جو اچھی پوزیشن پہ ہوتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے تم قادیانی ہو، تم یہاں پہ رہ رہے ہو، تم اچھی پوسٹ پہ ہو، تم چندہ دو اپنا. اصل چیز تھا ان سے پیسے لینا، چندہ لینا. اور وہ کہتے تھے نہیں جی. ہم کہتے تھے نہیں، پتہ چل بھی جائے نہیں تو ہم بتا دیں گے، شکایت کر دیں گے، اس لیے اس سے پہلے کہ بتا دوں جماعت کو چندہ دو. اور وہاں سے وہ چندہ انگلینڈ جاتا تھا. وہاں کا رابطہ پاکستان کی جماعتوں سے نہیں تھا، وہاں سے انگلینڈ جاتا تھا. بہرحال میرا جسم تو ان کاموں پہ لگا رہا اور دل کہیں اور تھا. اچھا میں نے پہلی فرصت میں، ایک عربی تھا اس سے دوستی ہو گئی، علی صبحی تھا. میں نے اس سے کہا کہ میرا یہ عمرے کا بنا دو پرمٹ. جبیل ایسے ہے جیسے کراچی اور اسلام آباد، کافی فاصلہ ہے. بہرحال وہ بڑی مشکل سے اپروو ہوا اور میں نکل گیا سوئے حرم پہلی دفعہ بس میں. اچھا وہ اس طرح میں جب پہلی دفعہ جو ہے حرم شریف پہنچا تو وہاں پر عشاء کی نماز ہو چکی تھی، وتر شروع ہو رہے تھے. اور میں پہلی دفعہ، کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی اور کے پیچھے، کسی اور امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام الزمان مرزا قادیانی یا اس کے خلفاء ہیں. اور اسی طرح نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی، وہاں پر بھی قبضہ ہے، اور وہاں پہ قادیانیوں کا ہی امام آئے گا
جو کہ امام مہدی کا جانشین ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی کی تباہ میں وہ اسی طرح وہ سب فتوحات ہوں گی اور اس کے بعد وہی امام ہوگا، اسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اور باقی کوئی بھی نماز اگر آپ کو پڑھنی پڑے اپنی حکمت کے تحت چھپانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، تو آپ پیچھے پڑھ لیں، لیکن الگ سے نماز پھر آپ اپنی دوبارہ پڑھیں گے۔ تو ہم دوبارہ پڑھتے تھے، ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کہیں جا رہے ہیں، پھنس گئے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ نے نہیں بتانا میں قادیانی ہوں، ہم پڑھ لیتے تھے، لیکن بعد میں اپنی نماز الگ پڑھتے تھے۔ اس کو ہم صرف جسمانی ایکسرسائز کا نام دیتے تھے کہ نماز میری نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ جو میں نے وطر ادا کی، نماز میں نے پڑھی، تو پہلی دفعہ حرم شریف میں وہ جو تلاوت کی آواز قرآن کی، وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ میرے جسم روح میں اتر گئی یا آر پار ہو گئی۔ تو شاید پہلی دفعہ میں سمجھاؤں کہ میری روح زندہ ہوئی جو مردہ تھی میرے جسم کے اندر، یا شاید میرے اندر کے انسان کا میرے ساتھ ایک سلام کے بعد مکالمہ شروع ہو گیا، میرا اپنے آپ سے، اپنے اندر کے وجود سے، اپنی روح سے مکالمہ شروع ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ طاہر منصور تیری نماز ہو گئی ہے۔ کیونکہ میں نے امام نہیں دیکھا تھا، وہ کالا تھا، گورا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، لنگڑا تھا، بھینگا تھا، میں نے امام نہیں دیکھا تھا، میں تو امت کے درمیان تھا، اللہ کے گھر، اللہ کے سامنے میری روح حاضر تھی۔ بس شاید اس وقت میں مسلمان ہو چکا تھا۔ بس پھر وہ ایک طرح سے میں باغی ہو گیا، میں نے پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھی، اور پھر میں چیزیں چھپانے لگا قادیانیت سے۔ مجھے وہاں مزہ آنے لگا، میں پہلی دفعہ امت کے درمیان بیٹھا تھا، اللہ کے گھر بیٹھا تھا، اللہ کے سامنے حاضر تھا۔ شاید میرا جسم نہیں تھا، میری روح ہی روح تھی۔ پھر میں اللہ کے حبیب کے گھر حاضر ہوا سلام کے لیے۔ وہاں پر بھی ایک بات بتاؤں، ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا بچپن سے کہ جب بھی کبھی کسی کو موقع ملے حاضری کا سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، تو وہاں پر یہ ایک حدیث کا ریفرنس دیا جاتا تھا کہ حضرت امام مہدی کا سلام پہنچانا۔ وہاں پر آپ نے وہ یعنی مرزے کے تھرو ہو کے بات کرنی ہے، اس کا سلام پہنچانا۔ وہاں پر بھی میں نے بغاوت کی، میں نے کہا نہیں، میں اپنا سلام پہنچاؤں، دل کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں سب کچھ، سب کیفیات بدلتی گئیں۔ بہرحال مجھے وہاں ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک بار نشہ سا ایک طاری ہو گیا وہاں کا۔ میں واپس آیا، پھر اپنے وہیں کاموں پہ لگ گیا، لیکن دل ادھر ہی تھا۔ پھر 1 سال کے اندر میں کوئی 5 دفعہ عمرے پہ گیا، حالانکہ وہاں جبیل سے وہاں جانا ایک ہی وہاں چھٹی ہوتی تھی، اجازت گورنمنٹ سے لینی پڑتی تھی۔ بہرحال کسی طرح میں نے عربیوں کو دوست بنایا، کچھ کیا، میں جمعرات کو وہاں سے بھاگتا تھا۔ بڑی مہنگی فلائٹ تھی اس وقت، جو لے کے میں نے کہا بس میں نے جانا ہی جانا۔ پھر میں نے بڑی کوشش کی میری جدہ ٹرانسفر ہو جائے، نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے دوران اگلے سال حج کا وقت آیا۔ وہاں پر قانون کے مطابق جو پہلی دفعہ آتا ہے، شاید سال میں پہلی دفعہ اس کو نہیں حج کی اجازت ملتی، لیکن انہوں نے وہاں پر، چونکہ وہاں پر وہ قادیانی بھی تھے، ان کا اثر رسوخ تھا، میں نے بڑی دعا کی، میں نے کہا میرا بس میں چلا جاؤں حج کے موقع پر، اس کے بعد بے شک میں واپس چلا جاؤں۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، میری سلیکشن ہو گئی قادیانیوں کے امام اور امیر حج کے بطور۔ وہاں پر چھپ کے حج، کچھ 400-500 قادیانی ہر سال جمع ہوتے ہیں منا میں، وہاں خیمے لگتے ہیں، یہ چھپ کے پانی بھی لے کے آتے ہیں، کھانے لاتے ہیں، خدام ڈیوٹیاں کرتے ہیں اپنے وہاں پہ، سارا چھپ کے کام کرتا ہے۔ بہرحال وہ میری ڈیوٹی لگ گئی اور میں وہاں پہ امام الصلاۃ مقرر ہو گیا۔ وہاں پہ اسی طرح مائک لگا ہوتا تھا، عورتیں تھیں، مرد تھی، خیم، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون ہے، اور بڑا مشکل ہے پتہ کرانا کون ہے۔ میں اس کو دل سے نہیں کرتا تھا، بس ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرتا تھا کہ جیسے میں کسی طرح سے یہ ڈیوٹی دوں، اور ایک نماز پڑھا کہ میں وہاں سے غائب ہو جاتا تھا، ان کے خیموں سے نکل جاتا تھا، ٹھیک ہے۔
اسی طرح جب خطبہ جمعے کے خطبے کے موقع کے اوپر وہاں پہ ہمیں دور سے نظر آ رہا تھا مسجد نمرہ اتنے مسلمان جمع خطبہ ہو رہا، اور مجھے کہا گیا کہ یہاں پہ خطبہ دینا 400-500 لوگوں کو انٹرنل مائک لگا کر. مجھے بڑی پریشانی ہوئی، کسی طرح سے میں اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھا. بہرحال کسی طرح سے میں نے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کی، اور اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا. میں ننگے پیر ننگے سر میدان عرفات میں نکل گیا. میرے ساتھ کیا اشر تھا، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے. کبھی میں انڈونیشین کے کیمپ میں جا کے بیٹھتا، کبھی ملیشین کے کیمپ میں بیٹھتا، کبھی عراقیوں کے کیمپ میں جا کے بیٹھتا، کبھی سوڈانیوں کے پاس بیٹھا ہوتا. مجھے نہیں پتا، میرا دل نہیں مانتا تھا. مجھے یہاں سے ان سے کراہت آنے لگی، اپنے کیمپ سے مجھے ان سے بو آنے لگی. میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں ان کے پاس واپس جاؤں. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ان میں سے ہوں، امت میں سے ہوں. بہرحال میری چونکہ ایک ڈیوٹی تھی، ایک میرا کام تھا، وہ میں نے کیا. وقوف عرفہ کے دن ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. بہرحال ہم بھی پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس طرح ہوگا، اس طرح سے دعا کرنی ہے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور اس طرح سورج ڈوبتے وقت ہم نے یہ دعائیں کرنی ہیں. میں اس کا نام تو نہیں دیتا، میرے اوپر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی عجیب سی، اور جو منظر میرے سامنے آیا وہ حشر کا منظر تھا. مگر وہاں پر میں نے اپنے آپ کو لاوارث اور بے سر و سپا پایا کہ تمام لوگ یہاں جتنے بھی ہیں یہ اپنے نبی کے جھنڈے تلے ہوں، اور یہاں پر ہر جگہ جو ہے وہ نفسی نفسی والا عالم ہوگا. تو وہاں پر میں نے اپنے آپ کو کہیں نہیں پایا، نہ میں زمین پہ تھا نہ آسمان پہ تھا. میں نے اپنے آپ کو لاوارث پایا، گویا کہ میں ہوں ہی نہیں. کہاں جاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ وہاں پر مجھے مرزا قادیانی اور اس کا جھنڈا نظر نہیں آیا، نہ وہاں کوئی سایہ نظر آیا. اسی کیفیت میں تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد یہ اس دوران سمجھتے رہے کہ امام صاحب کو شاید کوئی ذہنی مرض لاحق ہو گیا. انہوں نے مجھے اٹھا کے واپسی پہ بس میں ڈال دیا. بڑی عزت کرتے تھے. میں بس سے باہر بھاگا اٹھ کے کہ میں نے ان میں نہیں بیٹھنا. انہوں نے کہہ دیا امام صاحب پاگل ہوگا. پھر انہوں نے اٹھا کے مجھے بس کی چھت پہ ڈال دیا، اور آس پاس خدام تھے. میں وہاں سے چھلانگ مارتا تھا کہ میں ان میں جا رہا ہوں، تم میں سے نہیں ہوں، لیکن میں انہیں بتاتا کیسے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے. بہرکیف بہت سے سوالوں نے جنم دیا میرے ذہن میں. وہ سوال جو میں اپنے آپ سے کرتا تھا میدان حشر میں اور ہر جگہ سب کچھ. بہرحال کسی طرح سے وہ میری نوکری وہاں ختم ہوئی. میں وہاں سے دبئی اور وہ کر کے واپس آ گیا. اس کے بعد ایک تحقیق کا لمبا سفر ہے. میں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا اور یہ بڑی عرصے ڈسکشن چلتی رہی. پھر میں اور میری والدہ 2004 میں ہم لوگوں نے قادیان کے لیے اپلائی کیا کہ ہم قادیان جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمیں چھوڑنا مذہبی دینی طور پر بھی ایک ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر تو یہی امام مہدی ہے تو اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی اور نہیں آیا تو پھر کیا کریں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. بہرحال جب ہم نے وہاں پہ میں نے اور اختصار سے کہوں گا کہ جب میں نے اور میری والدہ نے وہاں جا کے دیکھا تو ہمیں وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا. قادیان میں کوئی روحانیت نہیں تھی. وہاں تو ایک گھر تھا جو مرزے کا گھر تھا، سامنے ہندو سکھوں کے گھر تھے. وہاں پہ ہم نے کچھ تحریریں لکھی ہوئی دیکھی، مفتی صاحب کو بھی علم ہوگا، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا. اب جو ایک حضرت آج سوال بھی کر رہے تھے کہ یہ سب چیزیں سب کتابیں آپ کے گھروں میں ہوتی تھیں، ہم دیکھتے نہیں تھے. تو وہاں پہ ہم نے ایک تحریر دیکھی، میں نے اور والدہ نے، مرزا کی لکھی ہوئی تھی کہ یہاں پر آ کے قادیان کے جلسے میں شریک ہونا نفلی حج کے برابر ہے. ہم بڑے پریشان ہوئے. پھر وہاں پہ ہم نے قرآن کی آیتیں دیکھی، یا تو کا من کل فج عمیق، جو ابھی جائیں تو میں عمرے کے لیے گیا تو ہوٹل پہ لکھی ہوئی تھی، جو کہ اللہ کے گھر کے آنے والوں کے لیے ہے. ہم بڑے پریشان ہیں. میری والدہ اپنے زمانے کی پڑھی لکھی خاتون ہے، عربی فارسی جانتی، وہ بھی کہنے لگی نہیں یہ نہیں ہو سکتا.
یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا پھر وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا، لکھا مرزا قادیانی کے کچھ اقتباسات تھے، وہ لکھے ہوئے تھے کہ مکہ مدینیوں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اب قادیان میں ہی نہریں جو بہتی ہیں ساری. اب ہم یہ گستاخی دیکھ کے بڑے پریشان کہ یہ کیا، اب کہہ کسی سے نہیں سکتے تھے. پھر ہم جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر مرزا اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، یہاں اس کی شادی ہوئی، یہاں اس کی بیوی کھانا پکاتی تھی، یہاں وہ رہتا تھا، اس کمرے میں یہ کرتا تھا، یہاں پہ وہ قلم دوات رکھتا تھا، ادھر جو ہے وہ کنواں تھا، ادھر چھنگا لٹکا ہوتا تھا، وہ مراقبہ کرتا تھا، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، وہاں تصویر کھینچو. ہم نے کہا یہ تو شرک کے اڈے ہیں. اچھا پھر شاہ صاحب کے انٹرسٹ کے لیے ایک سامنے ایک گھر تھا جو اس کا سکھ کا تھا، اس کے گھر نے کہا جی جانا ہے، لائن لگی ہوئی. ہم نے کہا چلے جاتے ہیں، کیا ہے. وہ پتہ چلا جی وہاں پہ ایک گھڑی تھی اور چھتری تھی. انہوں نے کہا جی یہ حکیم نور الدین کا گھر تھا جو مرزے کا پہلا خلیفہ تھا، اور یہ گھڑی اور چھتری جو ہے مرزے نے اس کو دی تھی، اس کو ہاتھ لگائیں. یار یہ کیا تماشا، کوئی روحانیت نہیں ہے وہاں پہ، کچھ نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ تماشا. بہرحال کہہ کچھ نہیں سکتے تھے. ہاں جی جی. اچھا واپس آ گئے. پھر وہاں پر جو بہشتی مقبرہ جس کو وہ کہتا ہے، مرزے نے کہا تھا کہ جی مجھے الہام ہوا ہے کہ تیری یہ جگہ جو ہے 10% دو گے تو یہاں پہ مرو گے، دفنائے جاؤ گے. میں نے سوچا یہ لاکھوں قادیانی جو ہیں مرتے ہیں، ادھر کیوں نہیں آتے، وہاں تو بڑی تھوڑی سی قبر ہے، یہ کیا چکر ڈرامہ ہے، وہ بھی سمجھ نہیں آیا. بہرحال بڑے سوالات جنم لیے. سب کچھ جو ہے وہ ایک ظاہری سی کھیل تماشائی سارا نظر آیا کہ یہاں پہ اس نے جو اپنا شروع کیا تھا کاروبار، تو یہ سب کاروبار ہی نظر آیا. وہاں پہ کوئی مطلب دل کیونکہ میں ادھر ہوا آیا تھا، دل ادھر لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دل نہیں لگا، سمجھ نہیں آئی بات. بہرحال واپس آ گئے. اچھا پھر میری شادی جناب نگر ربوہ کے ایک بڑے خاندان قادیانی گھرانے میں ہوئی. میرے اپنے ایک چچا جو کہ قادیانی گھرانے میں شادی ہوئی ہے، وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، میجر جنرل، وہ دل کا ہسپتال چلا رہے ہیں جناب نگر ربوہ میں. مسعود الحسن نوری ان کا نام. بہرحال تو جب میری شادی ہوئی تو پھر ہم جناب نگر ربوہ جو قادیان کا ہیڈ کوارٹر ہے ان کے زیادہ قریب ہوئے، کلوز ہوئے. میں نے پھر وہاں پہ وقف بھی کیا جس کو وقف عارضی کہتے ہیں وہاں کے دفاتر میں. پھر میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا جو مرزا خاندان کے لوگ تھے، جن کی ہم بڑی عقیدت ہمارے ذہنوں میں تھی، اور میں نے ان کو عیاش، بدماش اور بہت ہی خراب کریکٹر کے لوگ دیکھا ذاتی طور پہ. اور جو کچھ وہاں پہ دیکھا کہ وہاں صرف بس پیسے کا کاروبار ہے، اور یہ بیچارے قادیانی جو ہے نسل در نسل غلام بنے ہوئے ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں. اچھا ایک وہاں پر انہوں نے دارالقضاء بنائی ہوئی ہے، ایک اپنی کورٹ بنائی ہوئی ہے، اپنی عدالت بنائی ہوئی ہے، ایک وہاں پر دارالافتاء بھی ہے، ایک الگ سے فقہ احمدیہ بھی مجھے نظر آئی. ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ فقہ حنفیہ کے ماننے والے ہیں، وہ فقہ احمدیہ بھی نظر آ گئے. بہرحال ایک معاملے میں جو میرے بھائی کا ایک معاملہ تھا، اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا، اس کا وہاں کی قضاء میں معاملہ گیا ہوا تھا. تو وہاں کی قضاء کا ایک انچارج تھا حافظ راشد، جو وہاں کا مربی 7 سال پڑھاتے ہیں اس کو، وہ ان کا ایک مولوی مربی ہوتا ہے، اس کو پوزیشن دے دیتے ہیں. تو کسی معاملے پہ میرا اس کے ساتھ اختلاف ہوا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ معاملے کا یہ جو فیصلہ ہے یہ تو شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اللہ اور رسول کے مطابق نہیں ہے. کوئی معاملہ تھا، اب وہ ان کی قضاء کا قاضی ہے. اچھا تو ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ مولوی ٹائپ کا بندہ ہے، یہ جرح کرے گا میرے ساتھ، جواب میرے پاس نہیں ہوگا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جناب، اس نے کہا جی یہ حضور کے پاس جائے گا، یعنی کہ قادیانیوں کا خلیفہ جو مرزا طاہر تھا، مرزا مسرور ہے، میں نے مرزا طاہر تھا، اب مرزا مسرور ہے، وہ فیصلہ کریں گے. میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ شریعت کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوا، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے عہد کیا ہوا ہے کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی اطاعت لازمی سمجھوں گا. پھر میں نے اس سے سوال کیا
کہ کیا خلیفہ وقت جو کہ انسان ہے وہ معروف فیصلہ غیر معروف فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا نہیں، وہ اس کا ہر فیصلہ معروف ہے، اطاعت لازمی ہے۔ اچھا، پھر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اگر وہ فیصلہ شریعت محمدی کے مطابق نہیں ہے تو اس نے یہ کہا کہ خلیفہ وقت کو اختیار ہے شریعت میں تبدیلی کا۔ اچھا، یہاں پر میرا ذہن گھوم گیا، میں نے اس کو انگریزی میں کوئی بری سی بات کہہ دی۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایک گال نکال کے یہ اور خلیفہ بھی یہی، نکل گئی میرے منہ سے۔ اس نے کہا کہ جناب آپ نے بغاوت کی ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے خلاف بات کی ہے، آپ جی معافی مانگے۔ میں نے کہا جو بات ہی یہی ہے، اللہ رسول کے خلاف اگر بات یہ ہے۔ بہرحال یہ میرا ایک اختلاف کہہ لیں کہ ان کے نظام کے ساتھ بھی بات چیت اس طرح کی چلتی رہی اور ہوتی رہی۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت لوگ ساری عمر جو ہے نا وہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بہرحال میری شادی ہوئی کے بعد پھر میرے 2 بچے بھی ہوئے، میں اسلام آباد میں ہی رہتا رہا، تحقیق کا یہ سلسلہ چلتا رہا، جس میں سے ایک بہت بڑا اس کا پارٹ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کی مساجد میں جاتا تھا کئی سال چھپ کر نماز پڑھنے، اور شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا اسی میں تھی، فضل تھا کہ میں اسلام آباد میں رہتا تھا، اور کسی کو اگر پتہ بھی چل جاتا تھا تو اس نے مجھے اس طرح سے دھکے دے کے مسجد سے نہیں نکالا کہ ایک قادیانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد میں ویسے بھی اوقاف کی مساجد ہیں تو وہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں۔ میں بہت غور سے دیکھتا تھا اور جاتا تھا، اور سب سے پہلے یہی دیکھتا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ میں ایک مثال دوں، F8 مرکز اسلام آباد کچہری میں ہفتے کا دن تھا۔ ہفتے کے دن عموماً دفاتر بند ہوتے ہیں۔ وہاں پہ مغرب کی نماز پہ میں گیا، مسجد میں صفیں گنتا تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا، میں دیکھتا تھا ایک صف میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں، پیچھے بیٹھتا تھا کہ تقریباً کوئی 700 لوگوں کا مجمع تھا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ کوئی اجتماع ہے یا کوئی دیگ پکے گی، کوئی مٹھائی ملے گی، کھانا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے اتنے لوگ یہاں اسلام آباد میں چھٹی والے دن، کہاں سے یہ آ گئے؟ اور وہ کمرشل علاقہ، کوئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا، کچھ ہوگا۔ میں چھپ کے دیکھتا ہوں، کوئی کارروائی ہوگی، کوئی خاص بات ہوگی، کسی کے خلاف کوئی بات کی جائے گی، کوئی جہاد کا اعلان ہوگا، کچھ ہو رہا ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد پھر نماز ختم ہوئی، لوگوں نے اپنی سنتیں پڑھی، سب لوگ جانا شروع ہو گئے۔ ایک بابا جی تھے، وہ تھوڑا لنگڑا کے چلتے تھے، وہ وہاں سے اٹھے۔ ایک خادم مسجد تھے، وہ اپنے حجرے میں چلے گئے، اور پھر بچوں کے پیچھے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں عشاء کی نماز تک بیٹھ کے دیکھتا رہا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا نام لیا جا رہا تھا۔ یہی چیز ہر مسجد میں ہوتی تھی۔ اچھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے جا کے وہاں امام صاحب کو بتا دیا میں قادیانی ہوں اور یہ میرا معاملہ ہے۔ تو کئی مجھے اچھے بزرگ کوئی لگتے تھے، کئی مساجد میں ان کو قریب جا کے بتا دیتا تھا کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو ان میں سے مجھے یاد نہیں کسی نے مجھے یہ کہا کہ پتر ہدایت مانگنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تم صحیح راستے پہ غلط راستے پہ، مجھے نہیں پتا میں بھی کدھر ہوں، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا۔ مستقیم بہرحال میں نے پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سے گڑ گڑا کے کسی نے مجھے بتایا 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، میں نے دعا کی۔ بس وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے اس کے بعد اپنے آپ کو قبر میں پایا، اور اس کے بعد جو کوسچن پیپر سامنے آیا دوسرے سوال پر کہ تیرا نبی کون ہے یا اس کو پہچانتے ہو، وہاں پر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ میں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا یا مرزا قادیانی کا نام لوں گا۔ پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے آ کے گھر میں کہہ دیا کہ میں آج سے قادیانی نہیں، میں مسلمان۔ اور اگلی اذان کی آواز کے بعد میں اپنے جو محلے کی مسجد تھی وہاں چلا۔
اللہ اکبر سبحان اللہ. اور میں نے وہاں جا کے اعلان کر دیا کہ میں آج سے قادیانی. اور میں ایک اطمینان میں آ گیا, بس سکون میں آ گیا. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اس کے رسول کے حوالے کر دیا. میں نے کہا جو ہوتا ہے اب. بس اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے جو کہ ہوتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. وہی ہوا. میں نے کہا بھی اپنے گھر والوں گھر والی کو بھی کہ کوئی بات نہیں, جو میرا مذہب ہے تمہارا ہے, تم اس پہ قائم رہو اور یہ چلتا رہے گا. میں کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا, نہ کسی کو میں زبردستی کرتا ہوں. بہرحال یہ مجھے واچ کرتے تھے, دیکھتے تھے, موٹر سائیکلوں پہ لڑکے آتے تھے, میں مسجد آتا جاتا تھا, یہ دفتر آتے جاتے بھی دیکھتے تھے کہاں کرتا ہے کدھر جاتا ہے. میں اپنی روٹین میں بس لگا رہا. میں نے کہا میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. بس جو میں جاتا گیا. مجھے کئی لوگوں نے بھی کہا کہ جی کیوں آپ نے بتایا ہے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے آخرت کو چن لیا ہے. میرا آخرت پر یقین نہیں تھا. قادیانیت میں آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, نہ قبر, نہ عذاب قبر, نہ حشر, نہ شفاعت, نہ جنت, نہ دوزخ. میں نے کہا اصل زندگی وہی ہے اور میں نے وہ راستہ اختیار کر لیا. ٹھیک ہے, اب دنیا میں جو ہو سو ہو. کیا کیا نہیں ہوا صحابہ کرام کے ساتھ, کربلا میں کیا نہیں ہوا سب کو پتہ. تو میں تیار تھا. بہرحال پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر آیا تو میرے بیوی بچے غائب تھے ہی نہیں. میں نے بڑا پتہ کیا, پنڈی اسلام آباد میں کوئی 20 ایک گھرانے ہمارے رشتہ داروں کے جاننے والوں کے, وہاں بھی پتہ کیا. کسی نے دروازہ نہیں کھولا, نہ فون اٹھایا. میں وہاں کا جو قادیانی امیر تھا اس کے پاس بھی گیا کہ خدا کے واسطے بتا دو, اگر تم لوگ ہی لے کے گئے ہو. کسی نے کچھ نہیں بتایا. رات کو کہیں 12 بجے کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام آیا میری سابق اہلیہ کا کہ جی ہم ربوہ پہنچ گئے, گڈ بائے. اچھا, بہرحال تو یہ پتہ چلا کہ وہ ایک سوچی ساجی اس کا حصہ تھا اور ان کے خلیفہ کے آرڈر کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا. جی 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 وہ تو پہلے ایک بات تھی نا, وہ ایک عمومی بات انہوں نے کی تھی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ماننا پڑتا ہے یہاں پہ کہیں بھی ہو. بہرحال اچھا, میں اور میری والدہ جو ہیں ہم پھر وہاں جناب نگر ربوہ گئے. وہاں پر ہمارا ایک چاچا کا مکان تھا جو کہ میرے دادا کی پراپرٹی تھا. تو وہاں پر ہم گئے, وہ اس پہ بھی اب وہ قابض ہو چکے ہیں. وہاں پر ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے بچوں سے ملنے کی کوشش کی. تو وہاں پر انہوں نے گارڈ پہرے دار بٹھا دیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آپ قادیانی جماعت کے پاس جائیں. ہم نے بڑی کوشش کی, پولیس, اسپیشل برانچ, یہ وہ ریپڈ فورس جتنے بھی تھے سب کو بلایا. سب نے کہا جی ہم یہاں ربوہ میں نہیں آ سکتے, یہاں پر ان کی جو اپنی اسپیشل فورس ہے وہ چلتی ہے, ہم تو یہاں کچھ نہیں کرتے. میں کہا تم بیٹھے کس لیے ہو وہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے, سوری. تو بہرحال ان کے باقاعدہ گن مین گارڈز وغیرہ آ گئے جہاں ہم رہتے تھے, رکے ہوئے تھے میں اور میری والدہ. بس کسی طرح ہم وہاں سے نکلے, بچوں سے ہمیں نہیں ملانے دیا گیا. ہم وہاں سے کسی طرح جان بچا کے نکلے. پھر اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے, انہوں نے کیسز کیے, میں نے کیسز کیے بچوں کے, اور وہ چلتا رہا. پریس کانفرنسز بھی ہوئیں, اس میں کئی لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے. بڑا معاملات چلتے رہے 2 سال تک, اور ECL میں بھی نام آ گیا. جو میری حیثیت استطاعت توفیق تھی, بیچ میں ایک وارد گروپ میں تھا, وہاں پہ انہوں نے میری جاب بھی ختم کروا دی. بہرحال جو انسانی ذرائع, دنیاوی ذرائع تھے ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. پاسپورٹ بھی میرے پاس تھے, لیکن بچوں کو یہ باہر لے جانے میں کامیاب ہو. وکیل خرید لیا, جج خرید لیا. جج کو جناب نگر ربوہ میں کوٹھی دے دی, وہ بھی مسلمان ہی تھا, وکیل بھی مسلمان تھے, جج بھی مسلمان ہی تھے. بک گئے, انسان ہے, ہو جاتا ہے. بہرحال وہ اس کے بعد پھر, لیکن الحمدللہ اولاد کیا ہے, جسم کیا ہے, جان کیا ہے, جب سب کچھ اللہ کو دے دیا, اس کے رسول کو دے دیا تو ختم ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دوبارہ عقد ہوا مسلمانوں میں, اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی, ایک بیٹا ہے. یہ کہتے تھے تیری اولاد نہیں ہوگی. اس کے بعد کوئی کہتا ہے سایہ کیا, کوئی کہتا ہے جن تھے, کوئی کہتا ہے کیا کیا. وہ بیمار رہا 6 مہینے سال تک, بہت زیادہ اسپتالوں میں. الحمدللہ اب ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہے. تو بات یہی ہے کہ دوستوں کہ
جب انسان فیصلہ کر لے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے تو بس اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا. تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں, میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے عہد کیا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں. زندگی کا پتہ نہیں ہے, اور جو کچھ علم میرے پاس ہے وہ میں دے جاؤں کسی طرح سے. تو بس میری یہ دعا ہے کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سائے میں جنت میں بیٹھے ہوں, اور وہاں پہ آپ کے حوض کوثر کا جام پیتے رہیں, نہ دن کا پتہ ہو, نہ رات کا, نہ صبح کا, نہ شام کا, بس بیٹھے رہیں اور آپ کو دیکھتے رہیں اور حوض کوثر سے جام پیتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہی خواہش ہے, یہی آبرو ہے, بس اب اور کچھ نہیں چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا. جہاں تک قادیانیت کے بارے میں بتانے کے بارے میں ہے تو وہ اس مختصر وقت میں بتانا مشکل تھا. میں ضروری سمجھتا تھا کہ اپنی ایک کہانی اس طرح سے آپ کو بتا دوں, اور یہی بات ہے. اور بس دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ احسن جزا. حضرت جی خاص طور پہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. دعا میں یاد رکھیں.